से प्यारा क्या होगा। सामने मैंने शानजे का नाम लिया था, कल जब शाहनवाज साहब के सामने मुझसे इतना प्यार करती हो तो उनके चेहरे का रंग देखने वाला था सर। शानजे, ये तो नहीं था वो शख्स। मीरा, मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। मैं आज के बाद आप सबको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो क्या तुम मेरी और अपनी मोहब्बत के खातिर एक काम करोगी? क्या गलती थी? तानिया घर छोड़कर चली गई है। अगर बहुत दर्द हो रहा है ना तो ये सोच के तुम भी उसे पसंद करती है? उसने सिर्फ ये कहा है कि ये सोच के खुद को सुकून दे लो कि शानजे के मुंह से कैसी बातें अच्छी लगती है आपको? वो मुझे पसंद करता है। बता दो बेटा। बहुत जल्द तानिया तुम्हारी होने वाली है। रईस अली मेरा नाम है, समझे? तानिया तुम्हें बचाने के लिए बीच में कूदी या नहीं? मर्द को भी ना दर्द होता है। मर्दों के रोते। तुम भी उसे पसंद करती हो? हाँ आई थी। ऑफ कोर्स भाभी, मैं भी उसे पसंद करती हूँ। पता नहीं कौन है ये लड़की और मैं इसके साथ कुछ क्यों करूंगा, मैं तो इसे जानता भी नहीं। मैंने खुद आपकी गाड़ी में इसको कई बार बैठते और उतरते हुए देखा है। वो पुलिस वाली हो या मेरी बीवी हो, मेरे घर पे मेरी गाड़ी में पब्लिक में तन्हाई में लेगी तो क्या होगा? ये बात जब रईस अली खान को पता चलेगी तो आपसे तो मैं चंद दिन ही मिली हूँ, वो भी पेंटिंग सीखने के लिए। एक बार तो याद है ना मेरा, वो इसी बात का सबूत था कि मैं आपके हाथ नहीं होगी। आपको क्या इस लड़की को पहचान सकते हैं आप? ड्रामा सीरियल लाश की आने वाली किस इंतहाई दिलचस्प, सनसनीखेज़ और हैरान कुन होने वाली है, क्योंकि इस किस्म में शाहनवाज का ख़तरनाक और भयानक चेहरा मज़ीद खुलकर सामने आने वाला है। अब तक शाहनवाज जिस तरह लोगों के सामने एक सुलझा हुआ काबिल एतमाद इंसान बनकर रहता आया है, आने वाली किस्तों में उसकी असल हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आती दिखाई देगी। वो एक ऐसा शातिर और चालाक शख्स है जो अपने मतलब के लिए लोगों के जज्बात से खेलना खूब जानता है। शाहनवाज लड़कियों को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाता है और जब कोई लड़की इसकी मोहब्बत को हकीकत समझकर उससे शादी का इसरार करने लगती है तो उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। यही ख़तरनाक सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में अबीरा की एंट्री हो चुकी है जो उसके लिए दूसरी लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ साबित होने वाली है। अचानक शाहनवाज की नज़र अबीरा पर पड़ती है। वो पहली ही नज़र में उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता है और दिल ही दिल में फ़ैसला कर लेता है कि अबीरा को वो हर हाल में हासिल करके रहेगा। लेकिन शाहनवाज शायद ये नहीं जानता कि अबीरा ऐसी लड़की नहीं जो आसानी से किसी के झूठे प्यार या मीठी बातों में आ जाए। अबीरा को पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट बनने का ख्वाब रखती है। दूसरी तरफ शाहनवाज ख़ुद भी एक अच्छा पेंटर होता है। शाहनवाज इसी शौक़ को अबीरा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का फ़ैसला करता है। वो अबीरा को अपने स्टूडियो आने की दावत देता है, उसे यकीन दिलाता है कि अगर वो इससे पेंटिंग सीखेगी तो बहुत जल्द एक बड़ी आर्टिस्ट बन सकती है। अपने शौक़ और आर्टिस्ट बनने के जज्बे की वजह से अबीरा शाहनवाज की बात पर यकीन कर लेती है। वो रोज़ाना उसके घर पेंटिंग सीखने के लिए जाने लगती है, लेकिन शाहनवाज की नीयत शुरू से ही साफ़ नहीं होती। वो अबीरा के करीब आने की कोशिश करता है, मगर अबीरा फ़ौरन उसकी नीयत को भांप लेती है। अबीरा ना सिर्फ शाहनवाज को रोक देती है बल्कि उसे थप्पड़ मारकर साफ़ अल्फाज में कहती है कि मेरे करीब आने की दोबारा कोशिश मत करना। ये वाक़या शाहनवाज के लिए किसी शिकस्त से कम नहीं होता। अबीरा उसी दिन से उसके घर जाना छोड़ देती है, लेकिन शाहनवाज के दिल में अबीरा को हासिल करने का जुनून कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ जाता है। वो तय कर लेता है कि अबीरा उसे चाहे ना या ना चाहे वो उसे हर हाल में हासिल करके रहेगा। उसके बाद शाहनवाज अबीरा के ख़ानदान के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू करता है। उसे मालूम होता है कि अबीरा का भाई रईस अली एक डिप्टी कमिश्नर है। शाहनवाज फ़ौरन अपनी चाल चलता है और रईस अली से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर देता है। वो उससे दोस्ती करता है, उससे मुलाकातें करता है, आहिस्ता आहिस्ता रईस अली के घर आना जाना भी शुरू कर देता है। और सबसे ख़तरनाक बात यह होती है कि रईस अली को भी इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं होता कि उसकी बहन अबीरा कभी शाहनवाज के घर पेंटिंग सीखने जाया करती थी। अबीरा जब शाहनवाज को अपने भाई के करीब आते देखती है तो वो मज़ीद परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि शाहनवाज की नीयत अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ शाहनवाज सिर्फ अबीरा के करीब आने के लिए ही रईस अली से ताल्लुकात नहीं बढ़ा रहा होता, बल्कि उसके जहन में एक और ख़तरनाक मंसूबा भी चल रहा होता है। वो रईस अली की ताकत और इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाना चाहता है और इसी मकसद के लिए वो रईस अली की बहन तानिया को अपने जाल में फंसाने का फ़ैसला करता है। शाहनवाज एक लड़के उमैर को तानिया की यूनिवर्सिटी में भेजता है। उमैर तानिया से दोस्ती करता है, उसे बातें करता है, उसे अपनी बातों में उलझाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना शुरू कर देता है। वो तानिया से कहता है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है, वो उसके बगैर नहीं रह सकता। तानिया भी उमैर की बातों पर यकीन करने लगती है। कुछ ही अरसे में वो उमैर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है और दोनों एक दूसरे से शादी करने का ख्वाब देखने लगते हैं। लेकिन इन दोनों की मोहब्बत का मामला उस वक्त पेचीदा हो जाता है जब रईस अली ख़ुद तानिया को उमैर के साथ देख लेता है। रईस अली को शदीद गुस्सा आता है। वो उमर को सख्ती से डांटता है, उसे मारता पीटता है, जबकि तानिया अपने भाई को रोकती रहती है कि भाई इसको मत मारे। घर पहुंचने के बाद
گھر پہنچتے ہی تانیہ اپنی بھابھی سے کہتی ہے کہ بھائی کو اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، آخر میں نے ایسا کیا ہی کیا ہے، اس نے صرف یہی کہا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جب اس سے عظمیٰ پوچھتی ہے کیا تم بھی عمیر سے محبت کرتی ہو، تو تانیہ کہتی ہے جی ہاں میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں اور ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف شاہ نواز کی ایک اور سازش شانزے کے خلاف بھی جاری ہوتی ہے۔ جب شاہ نواز کو معلوم ہوتا ہے کہ شانزے ابھی تک زندہ ہے اور ہسپتال میں ہے تو وہ فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی نیت بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، لیکن عین وقت پر بینش وہاں آ جاتی ہے۔ شاہ نواز اپنی اصل نیت چھپا لیتا ہے، ایسا ظاہر کرتا ہے جیسے وہ صرف شانزے کا معائنہ کرنے آیا ہو۔ جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو اپنی بات بدل دیتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ شانزے کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، اسے جلد ہسپتال سے ڈسچارج کر کے گھر لے جایا جائے گا۔ شاہ نواز کئی مرتبہ شانزے کے خلاف اپنا منصوبہ کامیاب بنانے کی کوشش کر چکا ہوتا ہے، لیکن ہر مرتبہ کسی نہ کسی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے۔ اب شانزے کا زندہ رہنا اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تم زندہ رہے گی تو میں زندہ کیسے رہ سکوں گا۔ دوسری جانب عبیرہ بھی محسوس کرتی ہے کہ شانزے کئی دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہی، اسے اس کی فکر ہوتی ہے، تو وہ شانزے کی دوست سے اس کا نمبر لیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ مجھے اس کا فون نمبر دو، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ عبیرہ شانزے کا نمبر لے کر اسے فون کرتی ہے، لیکن فون شانزے کی چچی اٹھاتی ہے۔ عبیرہ شانزے کی طبیعت کا پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ بس کسی نے اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، بس اب شانزے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اس وقت کوما میں ہے، اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو اسی دوران عبیرہ کو شانزے کے بارے میں مزید کچھ معلوم ہوتا ہے، اسے شک ہونے لگتا ہے کہ شاید شانزے کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی بہت ہی خطرناک شخص موجود ہے۔ عبیرہ شانزے کی ایک تصویر بھی حاصل کر لیتی ہے اور یہ تصویر آگے چل کر شاہ نواز کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بننے والی ہے۔ ادھر شاہ نواز عمیر کو اپنے منصوبے کے اگلے مراحل کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ عمیر سے کہتا ہے کہ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں جب تانیہ اس کی ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عمیر تانیہ کو کسی طرح اپنے گھر والوں سے دور کر دے۔ شاہ نواز کا اصل مقصد صرف تانیہ اور عمیر کی شادی کروانا نہیں بلکہ رئیس علی کی عزت اور ساکھ کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تانیہ خود اپنا گھر چھوڑ دے تاکہ رئیس علی کے لیے مزید حالات خراب ہو جائیں۔ عمیر تانیہ کو فون کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تانیہ کہتی ہے کہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، تو عمیر اسے کہتا ہے اگر واقعی تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو تم اس کے لیے ایک کام کر سکتی ہو۔ یہیں سے تانیہ کی زندگی ایک نئے موڑ میں داخل ہو جاتی ہے۔ تانیہ عمیر کی محبت پر مکمل یقین کر چکی ہوتی ہے، جبکہ عمیر شاہ نواز کے منصوبے کے مطابق اسے اپنے گھر سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف تانیہ بار بار عمیر کو فون کرتی ہے، لیکن عمیر جان بوجھ کر اس کی کالز کا جواب نہیں دیتا تاکہ اس کی بے چینی مزید بڑھ جائے۔ اسی دوران شاہ نواز اپنی بیوی کے ساتھ رئیس علی کے گھر پہنچتا ہے، لیکن اصل میں وہ رئیس علی کے گھر کے حالات کا جائزہ لینا چاہتا ہے۔ وہاں عبیرہ آ جاتی ہے تو باتوں باتوں میں شاہ نواز کی بیوی تو عبیرہ وہاں شاہ نواز کے پاس آتی ہے اور اسے تو وہاں پر عبیرہ شاہ نواز کے پاس آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہماری قسمت کے عبیرہ میڈم ہمارے پاس خود چل کر آئی ہیں۔ جیسے ہی شاہ نواز عبیرہ کے گھر جاتا ہے تو عبیرہ اسے دیکھ کر وہاں آ جاتی ہے اور شاہ نواز اسے کہتا ہے کہ ہماری قسمت عبیرہ میڈم ہم سے خود ملنے آئی ہیں۔ تو عبیرہ کہتی ہے کہ اپنی بکواس بند کرو، تو شاہ نواز اسے کہتا ہے کہ تمہارے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ تو وہ کہتی ہے کہ شانزے کے منہ سے آپ کو کس طرح کی باتیں اچھی لگتی تھی۔ وہ شانزے کا نام سنتے ہی شاہ نواز کی پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ تب عبیرہ اسے فون دکھاتی ہے اور کہتی ہے یہ پکچر دیکھیں، آپ اس کو جانتے ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے خود کئی بار شانزے کو آپ کے ساتھ گاڑی میں اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے، گاڑی سے آتے جاتے دیکھا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے، تو اس طرح کا تم مجھ پر الزام نہیں لگا سکتی۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شاہ نواز اسے کہتا ہے کہ تم بھی تو میرے ساتھ گاڑی میں آتی جاتی تھی، میرے گھر پر آتی تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں تو صرف آپ سے پینٹنگ سیکھنے کے لیے آتی تھی۔ تو شاہ نواز اسے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی مجھ سے پینٹنگ سیکھنے آتی ہو لیکن مجھے یاد نہیں۔ تب عبیرہ کہتی ہے کہ آپ مجھے اپنی باتوں میں الجھا سکتے ہیں لیکن میں آپ کی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ تو شاہ نواز اسے کہتا ہے کیا تم کوئی پولیس والی ہو یا تم میری بیوی ہے جو مجھ سے اس طرح کے سوالات کر رہی ہو، کیونکہ تمہیں سوالات کرنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ تو عبیرہ شاہ نواز کہتی ہے کہ اپنی بکواس بند کرو، شاید تمہیں وہ تھپڑ یاد نہیں ہے جو میں نے تمہیں اس دن مارا تھا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔
تو شاہنواز غصے میں آ کر الٹا ابیرہ کو ہی سوالوں کے جواب دینے پر مجبور کر دیتا ہے، لیکن ابیرہ پہلے والی ابیرہ نہیں رہی، وہ شاہنواز کی چالوں کو سمجھ چکی ہے، اسے صاف بتا دیتی ہے کہ وہ اس کی باتوں میں آنے والی نہیں ہے۔ شاہنواز ابیرہ کو دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے معاملات میں تمہیں دخل نہیں دینا چاہیے، لیکن ابیرہ بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ شاہنواز ابیرہ کو خاموش رکھنے کے لیے کیا نئی چال چلے گا یا ابیرہ شانزے کے معاملے کی حقیقت تک پہنچ جائے گی؟ کیا شاہنواز کا اصل چہرہ رئیس علی کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا؟ اور دوسری طرف تانیہ کا گھر چھوڑنا رئیس علی کے لیے کتنی بڑی مصیبت بننے والا ہے۔ سب سے بڑا راز تو یہ ہے کہ اسد عمیر کو پہلے کہیں دیکھ چکا ہے، لیکن اسے یاد کیوں نہیں آ رہا کہ اس نے عمیر کو کہاں دیکھا ہے۔ آنے والی قسط میں یہی راز کھلنے والے، ایسا لگ رہا ہے کہ اب شاہنواز کے حالات پہلے جیسے آسان نہیں رہیں گے اور بہت جلدی شاہنواز کی حقیقت دنیا کے سامنے آنے والی ہے، اور اس میں ابیرہ شانزے کی مدد کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ شانزے ہوش میں آ جائے تو اس وقت وہ شاہنواز کی حقیقت کو دنیا کے سامنے لے آئے۔ تانیہ جو کہ پوری طرح عمیر کی باتوں میں آ چکی ہوتی ہے اور وہ اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے اور اپنے گھر والوں کو کہتی ہے کہ آج کے بعد آپ کو میری وجہ سے پریشان نہیں ہونا پڑے گا، اور وہ رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ جب رئیس علی کو پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اسی دن ہی اس لڑکے کو مار دینا چاہیے تھا تاکہ یہ نوبت پھر نہ آتی، مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے اس کو جانے دیا، میں تانیہ کی باتوں میں آ گیا تھا۔ تانیہ کے گھر والے بہت ہی پریشان ہوتے ہیں کہ آخر تانیہ کیوں گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ تو ابیرہ فون کرتی ہے اسد کو، اسے بتاتی ہے کہ تانیہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ تو اسد اسے کہتا ہے کہ ابیرہ میں نے اس لڑکے کو کہیں دیکھا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو دوسری طرف عدنان شانزے کو شاہنواز کی فون پر پکچر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شانزے تم مجھے بتاؤ کیا یہ تو وہی آدمی نہیں تھا جس نے تمہاری یہ حالت کی ہے؟ تو عین ممکن ہے کہ شانزے اس وقت اپنا سر ہلائے یا کوئی اس قسم کا اشارہ دے جس سے شاہنواز کی زندگی مزید تنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب شاہنواز کی زندگی کے گھیرا تنگ ہونے والا ہے اور بہت ہی جلد اس کو اپنے کیے کی سزا ملنے والی ہے۔ شاہنواز ایک ایسا خطرناک انسان ہے جس کے لیے کسی کی جان یا جذبات کی کوئی اہمیت نہیں، اس کا صرف ایک ہی اصول ہے، جو بھی اس کے راستے کی رکاوٹ بنے اس رکاوٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ جب شاہنواز کو پتہ چلتا ہے کہ ابیرہ اور اسد کی شادی کی بات چل رہی ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً ایک پلان بناتا ہے، اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ رئیس علی کسی طرح اس رشتے سے انکار کر دے، اس لیے وہ اسد کی جاب ختم کروا دیتا ہے۔ جب اسد کو اپنی جاب ختم ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، لیکن اس کی ماں اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور کہتی ہیں بیٹا زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، ہمت والے کبھی مشکلوں کے سامنے ہار نہیں مانتے۔ پھر اسد اور اس کی ماں ابیرہ کے گھر رشتہ لے کر پہنچتے ہیں۔ رئیس علی اسد سے پوچھتا ہے تم فیوچر میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہو، کتنی ترقی کرو گے؟ اسد جھوٹ بولنے کی بجائے سچ بتا دیتا ہے کہ اب اس کی جاب نہیں رہی، اس کی جاب چلی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی رئیس علی کہتا ہے اسد کی فیملی بہت اچھی ہے اور شریف ہے، لیکن میں اپنی بہن کی زندگی ایسے مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ جس رشتے کی شروعات ہی اتنی پریشانیوں سے ہو اس میں پوری زندگی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر ابیرہ ٹوٹ جاتی ہے اور بہت زیادہ روتی ہے۔ تب تانیہ اسے کہتی ہے کہ اپنے حق کے لیے بولو، کیا صرف جاب نہ ہونے سے کوئی انسان برا ہو جاتا ہے؟ تم اسد سے محبت کرتی ہو اور محبت کبھی نفع نقصان نہیں دیکھتی۔ مگر ابیرہ کہتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تانیہ غصے میں رئیس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے ابیرہ گھٹ گھٹ کر مر جائے گی بھائی، آپ اس سے اس کی خوشیاں کیوں چھین رہے ہیں؟ تانیہ کی باتیں رئیس علی کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ آخرکار وہ ابیرہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں تم چاہو گی۔ یہ سنتے ہی ابیرہ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، لیکن اسے بالکل اندازہ نہیں ہے کہ یہ خوشی صرف چند لمحے کی ہے، کیونکہ جیسے ہی شاہنواز کو پتہ چلے گا کہ رئیس علی مان گیا ہے وہ ایک اور نیا پلان بنائے گا، کیونکہ وہ ابیرہ کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف ثانی کی دوست اس سے ملنے آتی ہے اور بتاتی ہے کہ ایک لڑکی کئی دنوں سے ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ثانی اس کی حالت دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے، تب اس کی دوست بتاتی ہے اس لڑکی کا نام شانزے ہے۔ تو یہ سب سنتے ہوئے شاہنواز وہاں آ جاتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، وہ بہت گھبرا جاتا ہے اور دل ہی دل میں کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، شانزے تو مر چکی تھی۔ ادھر عدنان اپنی بیوی سے کہتا ہے شانزے کے لیے دعا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ شاہنواز کے لیے بد دعا بھی، جس نے اس کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ اگر شانزے ہوش میں
آ گئی اور اس نے سچ بتا دیا تو میں شاہ نواز کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ عبرت کا نشان بن جائے گا۔ لیکن شاہ نواز کی سازشیں یہیں ختم نہیں ہوتی، اس نے تانیہ کے لیے بھی ایک جال بچھا رکھا ہے۔ اس کا آدمی یونیورسٹی میں تانیہ سے جھوٹی محبت کا ناٹک کر رہا ہے۔ وہ شاہ نواز کو بتاتا ہے تانیہ تو میرے لیے اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سن کر شاہ نواز مسکراتا ہے اور کہتا ہے رئیس علی میں تمہیں مکمل طور پر تباہ کر دوں گا، تمہیں اپنی بہنوں پر بہت ناز ہے نا، میں تمہاری عزت مٹی میں ملا دوں گا، اور یاد رکھنا ابیرہ صرف میری ہے، میں اسے کسی اور کا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا شاہ نواز اپنی اس خطرناک سازش میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا شانزے ہوش میں آ کر اس کے تمام راز کھول دے گی؟ اور کیا اسد اور ابیرہ کی محبت اتنی سازشوں کے بعد بھی اپنی منزل تک پہنچ سکے گی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ میرج ہماری کوئی یونیورسٹی کا اس کا دوست ہے۔ لاج ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو کافی ٹوئسٹ دیکھنے کو ملیں گے۔ جیسے ہی ثانی شاہ نواز کو آ کے بتاتی ہے کہ ابیرہ کی شادی ہو رہی ہے، وہ بھی لو میرج ہو رہی ہے ہماری طرح۔ یہ سنتے ہی شاہ نواز کو زور کا جھٹکا لگتا ہے اور وہ فوراً پوچھتا ہے کہ کس سے ہو رہی ہے۔ تب ثانی اسے بتاتی ہے آئی تھنک اس کا کلاس فیلو ہے، اسد نام ہے، مجھے لگتا ہے یہ وہی لڑکا ہے جو ایک بار ہمارے گھر بھی آیا تھا۔ تب شاہ نواز ایک پلان بناتا ہے کہ اسد کو کیسے ابیرہ کی زندگی سے دور کروں اور کیسے اسد کا امیج رئیس علی کے سامنے خراب کروں۔ تو سب سے پہلے وہ اسد کی کمپنی والوں کے پاس جاتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ آپ کی کمپنی میں اسد نام کا ایک لڑکا جاب کرتا ہے، اسے آج شام تک ٹرمینیٹ کرو۔ اس کی کمپنی والوں کے ریزن پوچھنے پر وہ ایک بھاری اماؤنٹ دے کر ان کا منہ بند کرتا ہے، اور وہ یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ رئیس علی کبھی بھی ابیرہ کا ہاتھ کسی بے روزگار کے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ ادھر دوسری طرف شاہ نواز رئیس علی کو کال کرتا ہے، کہتا ہے کہ ابیرہ کے لیے اسد ٹھیک نہیں ہے، ابیرہ کی شادی اسد سے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات رئیس علی کو بہت بری لگتی ہے اور وہ عظمیٰ سے کہتا ہے مجھے شاہ نواز کا ایسے ہمارے فیملی میٹرز میں بولنا اچھا نہیں لگا۔ تو دوسری طرف عدنان اپنے دوست کو کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کہانی پہ یقین کروں، وہ جو پہلے مجھے سنائی گئی یا یہ جو اب دکھائی جا رہی ہے۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے شاہ نواز ابیرہ اور اسد کو الگ کرنے میں کامیاب ہو پائے گا؟ کیا عدنان سچائی کی تہہ تک پہنچ پائے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ڈرامہ سیریل لاج کی آنے والی کس انتہائی دلچسپ، سنسنی خیز اور حیران کن ہونے والی ہے، کیونکہ اس قسط میں شاہ نواز کا خطرناک اور بھیانک چہرہ مزید کھل کر سامنے آنے والا ہے۔ اب تک شاہ نواز جس طرح لوگوں کے سامنے ایک سلجھا ہوا قابل اعتماد انسان بن کر رہتا آیا ہے، آنے والی قسطوں میں اس کی اصل حقیقت آہستہ آہستہ سب کے سامنے آتی دکھائی دے گی۔ وہ ایک ایسا شاطر اور چالاک شخص ہے جو اپنے مطلب کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیلنا خوب جانتا ہے۔ شاہ نواز لڑکیوں کو اپنی محبت کی جال میں پھنساتا ہے، اور جب کوئی لڑکی اس کی محبت کو حقیقت سمجھ کر اس سے شادی کا اصرار کرنے لگتی ہے تو اسے اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی خطرناک سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے، لیکن اب اس کی زندگی میں ابیرہ کی انٹری ہو چکی ہے جو اس کے لیے دوسری لڑکیوں سے بالکل مختلف ثابت ہونے والی ہے۔ اچانک شاہ نواز کی نظر ابیرہ پر پڑتی ہے، وہ پہلی ہی نظر میں اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ ابیرہ کو وہ ہر حال میں حاصل کر کے رہے گا۔ لیکن شاہ نواز شاید یہ نہیں جانتا کہ ابیرہ ایسی لڑکی نہیں جو آسانی سے کسی کے جھوٹے پیار یا میٹھی باتوں میں آ جائے۔ ابیرہ کو پینٹنگ کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اور وہ ایک بہترین آرٹسٹ بننے کا خواب رکھتی ہے۔ دوسری طرف شاہ نواز خود بھی ایک اچھا پینٹر ہوتا ہے۔ شاہ نواز اسی شوق کو ابیرہ کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ ابیرہ کو اپنے اسٹوڈیو آنے کی دعوت دیتا ہے، اسے یقین دلاتا ہے کہ اگر وہ اس سے پینٹنگ سیکھے گی تو بہت جلد ایک بڑی آرٹسٹ بن سکتی ہے۔ اپنے شوق اور آرٹسٹ بننے کے جذبے کی وجہ سے ابیرہ شاہ نواز کی بات پر یقین کر لیتی ہے۔ وہ روزانہ اس کے گھر پینٹنگ سیکھنے کے لیے جانے لگتی ہے، لیکن شاہ نواز کی نیت شروع سے ہی صاف نہیں ہوتی۔ وہ ابیرہ کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ابیرہ فوراً اس کی نیت کو بھانپ لیتی ہے۔ ابیرہ نہ صرف شاہ نواز کو روک دیتی ہے بلکہ اسے تھپڑ مار کر صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ میرے قریب آنے کی دوبارہ کوشش مت کرنا۔ یہ واقعہ شاہ نواز کے لیے کسی شکست سے کم نہیں ہوتا۔ ابیرہ اسی دن سے اس کے گھر جانا چھوڑ دیتی ہے، لیکن شاہ نواز کے دل میں ابیرہ کو حاصل کرنے کا جنون کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جاتا ہے۔ وہ تہیہ کر لیتا ہے کہ ابیرہ اسے چاہے نہ یا نہ چاہے وہ اسے ہر حال میں حاصل کر کے رہے گا۔
اس کے بعد شاہ نواز ابیرہ کے خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کرتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ ابیرہ کا بھائی رئیس علی ایک ڈپٹی کمشنر ہے. شاہ نواز فوراً اپنی چال چلتا ہے اور رئیس علی سے تعلقات بڑھانا شروع کر دیتا ہے. وہ اس سے دوستی کرتا ہے, اس سے ملاقاتیں کرتا ہے, آہستہ آہستہ رئیس علی کے گھر آنا جانا بھی شروع کر دیتا ہے. اور سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ رئیس علی کو بھی اس بات کا بالکل علم نہیں ہوتا کہ اس کی بہن ابیرہ کبھی شاہ نواز کے گھر پینٹنگ سیکھنے جایا کرتی تھی. ابیرہ جب شاہ نواز کو اپنے بھائی کے قریب آتے دیکھتی ہے تو وہ مزید پریشان ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شاہ نواز کی نیت اچھی نہیں ہے. دوسری طرف شاہ نواز صرف ابیرہ کے قریب آنے کے لیے ہی رئیس علی سے تعلقات نہیں بڑھا رہا ہوتا, بلکہ اس کے ذہن میں ایک اور خطرناک منصوبہ بھی چل رہا ہوتا ہے. وہ رئیس علی کی طاقت اور عزت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, اور اسی مقصد کے لیے وہ رئیس علی کی بہن تانیہ کو اپنے جال میں پھنسانے کا فیصلہ کرتا ہے. شاہ نواز ایک لڑکے عمیر کو تانیہ کی یونیورسٹی میں بھیجتا ہے. عمیر تانیہ سے دوستی کرتا ہے, اسے باتیں کرتا ہے, اسے اپنی باتوں میں الجھاتا ہے اور آہستہ آہستہ اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانا شروع کر دیتا ہے. وہ تانیہ سے کہتا ہے کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے, وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. تانیہ بھی عمیر کی باتوں پر یقین کرنے لگتی ہے. کچھ ہی عرصے میں وہ عمیر سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنے کا خواب دیکھنے لگتے ہیں. لیکن ان دونوں کی محبت کا معاملہ اس وقت پیچیدہ ہو جاتا ہے جب رئیس علی خود تانیہ کو عمیر کے ساتھ دیکھ لیتا ہے. رئیس علی کو شدید غصہ آتا ہے. وہ عمر کو سختی سے ڈانٹتا ہے, اسے مارتا پیٹتا ہے, جبکہ تانیہ اپنے بھائی کو روکتی رہتی ہے کہ بھائی اس کو مت مارے. گھر پہنچنے کے بعد تو شاہ نواز غصے میں آ کر الٹا ابیرہ کو ہی سوالوں کے جواب دینے پر مجبور کر دیتا ہے. لیکن ابیرہ اب پہلے والی ابیرہ نہیں رہی. وہ شاہ نواز کی چالوں کو سمجھ چکی ہے. اسے صاف بتا دیتی ہے کہ وہ اس کی باتوں میں آنے والی نہیں ہے. شاہ نواز ابیرہ کو دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے معاملات میں تمہیں دخل نہیں دینا چاہیے, لیکن ابیرہ بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. اب اصل سوال یہ ہے کہ شاہ نواز ابیرہ کو خاموش رکھنے کے لیے کیا نئی چال چلے گا, یا ابیرہ شانزے کے معاملے کی حقیقت تک پہنچ جائے گی. کیا شاہ نواز کا اصل چہرہ رئیس علی کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا. اور دوسری طرف تانیہ کا گھر چھوڑنا رئیس علی کے لیے کتنی بڑی مصیبت بننے والا ہے. سب سے بڑا راز تو یہ ہے کہ اسد عمیر کو پہلے کہیں دیکھ چکا ہے, لیکن اسے یاد کیوں نہیں آ رہا کہ اس نے عمیر کو کہاں دیکھا ہے. آنے والی قسط میں یہی راز کھلنے والے. ایسا لگ رہا ہے کہ اب شاہ نواز کے حالات پہلے جیسے آسان نہیں رہیں گے, اور بہت جلدی شاہ نواز کی حقیقت دنیا کے سامنے آنے والی ہے, اور اس میں ابیرہ شانزے کی مدد کرے گی. ہو سکتا ہے کہ شانزے ہوش میں آ جائے تو اس وقت وہ شاہ نواز کی حقیقت کو دنیا کے سامنے لے آئے. تانیہ جو کہ پوری طرح عمیر کی باتوں میں آ چکی ہوتی ہے, اور وہ اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے اور اپنے گھر والوں کو کہتی ہے کہ آج کے بعد آپ کو میری وجہ سے پریشان نہیں ہونا پڑے گا, اور وہ رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے. جب رئیس علی کو پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اسی دن ہی اس لڑکے کو مار دینا چاہیے تھا تاکہ یہ نوبت پھر نہ آتی. مجھ سے غلطی ہوگی, میں نے اس کو جانے دیا, میں تانیہ کی باتوں میں آ گیا تھا. تانیہ کے گھر والے بہت ہی پریشان ہوتے ہیں کہ آخر تانیہ کیوں گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے. تو ابیرہ فون کرتی ہے اسد کو, اسے بتاتی ہے کہ تانیہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے. تو اسد اسے کہتا ہے کہ ابیرہ میں نے اس لڑکے کو کہیں دیکھا ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا. تو دوسری طرف عدنان شانزے کو شاہ نواز کی فون پر پکچر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شانزے تم مجھے بتاؤ کیا یہ تو وہی آدمی نہیں تھا جس نے تمہاری یہ حالت کی ہے. تو عین ممکن ہے کہ شانزے اس وقت اپنا سر ہلائے یا کوئی اس قسم کا اشارہ دے جس سے شاہ نواز کی زندگی مزید تنگ ہونے والی ہے, کیونکہ اب شاہ نواز کی زندگی کے گھیرا تنگ ہونے والا ہے اور بہت ہی جلد اس کو اپنے کیے کی سزا ملنے والی ہے. جیسے ہی شاہ نواز ابیرہ کے گھر جاتا ہے تو ابیرہ اسے دیکھ کر وہاں آ جاتی ہے, اور شاہ نواز اسے کہتا ہے کہ ہماری قسمت ابیرہ میڈم ہم سے خود ملنے آئی ہیں. تو ابیرہ کہتی ہے کہ اپنی بکواس بند کرو. تو شاہ نواز اسے کہتا ہے کہ تمہارے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی. تو وہ کہتی ہے کہ شانزے کے منہ سے آپ کو کس طرح کی باتیں اچھی لگتی تھی. وہ شانزے کا نام سنتے ہی شاہ نواز کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے. تب ابیرہ اسے فون دکھاتی ہے اور کہتی ہے یہ پکچر دیکھیں, آپ اس کو جانتے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں جانتا, مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے خود کئی بار شانزے کو آپ کے ساتھ گاڑی میں اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے, گاڑی سے آتے جاتے دیکھا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے, تو اس طرح کا تم مجھ پر الزام نہیں لگا سکتی. تو وہ کہتی ہے کہ آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو شاہ نواز اسے کہتا ہے کہ تم بھی تو میرے ساتھ گاڑی میں آتی جاتی تھی, میرے گھر پر آتی تھی.
تو وہ کہتی ہے کہ میں تو صرف آپ سے پینٹنگ سیکھنے کے لیے آتی تھی. تو شاہ نواز سے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی مجھ سے پینٹنگ سیکھنے آتی ہو لیکن مجھے یاد نہیں. تب عبیرہ کہتی ہے کہ آپ مجھے اپنی باتوں میں الجھا سکتے ہیں لیکن میں آپ کی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں. تو شاہ نواز سے کہتا ہے کیا تم کوئی پولیس والی ہو یا تم میری بیوی ہے جو مجھ سے اس طرح کے سوالات کر رہی ہو, کیونکہ تمہیں سوالات کرنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے. تو عبیرہ شاہ نواز کہتی ہے کہ اپنی بکواس بند کرو, شاید تمہیں وہ تھپڑ یاد نہیں ہے جو میں نے تمہیں اس دن مارا تھا, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں ہوں. ایپیسوڈ میں آپ کو کافی ٹوئسٹ دیکھنے کو ملیں گے. جیسے ہی ثانی شاہ نواز کو آ کے بتاتی ہے کہ عبیرہ کی شادی ہو رہی ہے, وہ بھی لو میرج ہو رہی ہے ہماری طرح. یہ سنتے ہی شاہ نواز کو زور کا جھٹکا لگتا ہے اور وہ فوراً پوچھتا ہے کہ کس سے ہو رہی ہے. تب ثانی اسے بتاتی ہے آئی تھنک اس کا کلاس فیلو ہے, اسد نام ہے, مجھے لگتا ہے یہ وہی لڑکا ہے جو ایک بار ہمارے گھر بھی آیا تھا. تب شاہ نواز ایک پلان بناتا ہے کہ اسد کو کیسے عبیرہ کی زندگی سے دور کروں اور کیسے اسد کا امیج رئیس علی کے سامنے خراب کروں. تو سب سے پہلے وہ اسد کی کمپنی والوں کے پاس جاتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ آپ کی کمپنی میں اسد نام کا ایک لڑکا جاب کرتا ہے, اسے آج شام تک ٹرمینیٹ کرو. اس کی کمپنی والوں کے ریزن پوچھنے پر وہ ایک بھاری اماؤنٹ دے کر ان کا منہ بند کرتا ہے, اور وہ یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ رئیس علی کبھی بھی عبیرہ کا ہاتھ کسی بے روزگار کے ہاتھ میں نہیں دے گا. ادھر دوسری طرف شاہ نواز رئیس علی کو کال کرتا ہے, کہتا ہے کہ عبیرہ کے لیے اسد ٹھیک نہیں ہے, عبیرہ کی شادی اسد سے نہیں ہونی چاہیے. یہ بات رئیس علی کو بہت بری لگتی ہے اور وہ عظمیٰ سے کہتا ہے مجھے شاہ نواز کا ایسے ہمارے فیملی میٹرز میں بولنا اچھا نہیں لگا. تو دوسری طرف عدنان اپنی دوست کو کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کہانی پہ یقین کروں, وہ جو پہلے مجھے سنائی گئی یا یہ جو اب دکھائی جا رہی ہے. تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے شاہ نواز عبیرہ اور اسد کو الگ کرنے میں کامیاب ہو پائے گا؟ کیا عدنان سچائی کی تہہ تک پہنچ پائے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں. ایپیسوڈ میں آپ کو کافی ٹوئسٹ دیکھنے کو ملیں گے. جیسے ہی ثانی شاہ نواز کو آ کے بتاتی ہے کہ عبیرہ کی شادی ہو رہی ہے, وہ بھی لو میرج ہو رہی ہے ہماری طرح. یہ سنتے ہی شاہ نواز کو زور کا جھٹکا لگتا ہے اور وہ فوراً پوچھتا ہے کہ کس سے ہو رہی ہے. تب ثانی اسے بتاتی ہے آئی تھنک اس کا کلاس فیلو ہے, اسد نام ہے, مجھے لگتا ہے یہ وہی لڑکا ہے جو ایک بار ہمارے گھر بھی آیا تھا. تانیہ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے, اپنے بھائی کو روکتی ہے کہ بھائی عمیر کو مت مارے. گھر واپس آ کر تانیہ اپنی بھابھی سے شکایت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آخر بھائی کو عمیر کو اتنا مارنے کی ضرورت کیا تھی, اس نے ایسا کیا ہی کیا ہے, صرف اتنا ہی تو کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ سن کر عظمیٰ حیرت سے تانیہ سے پوچھتی ہے کیا تم بھی عمیر سے محبت کرتی ہو؟ تو تانیہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیتی ہے کہ جی میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں, ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف عمیر شاہ نواز کو فون کر کے رئیس کی جانب سے کی گئی مار پیٹ کے بارے میں بتاتا ہے. شاہ نواز اسے تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں بس تھوڑا سا اور صبر کر لو, اگر درد بہت زیادہ ہے تو اسے بھی برداشت کر لو کیونکہ بہت جلد تانیہ تمہاری ہونے والی ہے. ادھر عدنان کی بات عبیرہ سے ہوتی ہے تو اسے بتاتا ہے کہ کسی نے شانزے کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے. یہ سنتے ہی عبیرہ پریشان ہو جاتی ہے اور بے اختیار کہتی ہے وہ تو اکیلے, مگر اچانک اپنی بات روک دیتی ہے. عدنان فوراً اس کی پریشانی محسوس کر لیتا ہے اور پوچھتا ہے بیٹا کیا ہوا ہے, ایسی کون سی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ جو کچھ بھی تم جانتے ہو مجھے بتا دو, یہ شانزے کی زندگی کا سوال ہے, میں اپنی بھتیجی کو کھو نہیں سکتا, پلیز جو کچھ تمہیں معلوم ہے مجھے بتا دو. اور عبیرہ سیدھا شاہ نواز کے پاس پہنچتی ہے اور اسے شانزے کی تصویر دکھاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے آپ کو شانزے کے منہ سے کس طرح کی باتیں اچھی لگتی تھیں, کہ آپ اس لڑکی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ یہ دیکھ کر شاہ نواز گھبرا جاتا ہے اور عبیرہ سے صاف انکار کر دیتا ہے کہ نہیں یہ کون لڑکی ہے, میں تو اسے نہیں جانتا. اب سوال یہ ہے کیا عبیرہ شانزے کی زندگی بچانے کے لیے عدنان کی مدد کر پائے گی یا نہیں؟ محبت کا ناٹک کر رہا ہوتا ہے. وہ تانیہ سے کہتا ہے میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, جب تم میرے سامنے ہوتی ہو تو میرا دل تمہاری طرف کھینچا چلا جاتا ہے, دل کرتا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا رہوں, تم سے باتیں کرتا رہوں. دوسری طرف عظمیٰ رئیس علی کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا نا کہ میں پتہ کروں کہ آخر تانیہ کا رویہ بدلا ہوا کیوں ہے. تو آپ نے اور ہم سب نے جو نوٹ کیا تھا کہ تانیہ کا
لہجہ بدلا ہوا ہے، تو میں نے بھی اس سے بات کر کے دیکھی ہے تو مجھے بھی اس کے لہجے میں بغاوت نظر آئی ہے۔ جہاں تک میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچ پائی ہوں، مجھے لگتا ہے کسی لڑکے کا چکر ہے، باقی آپ خود دیکھ لیں۔ یہ بات سنتے ہی رئیس علی کو غصہ آ جاتا ہے، وہ فوراً تانیہ کی یونیورسٹی پہنچ جاتا ہے۔ وہاں دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ تانیہ ایک لڑکے کے ساتھ ٹھہری باتیں کر رہی ہوتی ہے اور رئیس علی کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ عمیر کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو عمیر ان سے بولتا ہے کہ مسٹر آپ کون ہو؟ یہ میری گرل فرینڈ ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس معاملے میں بولنے کا۔ تو تانیہ رئیس علی کو دیکھ کر بہت گھبرا جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بھائی اس کا ہاتھ چھوڑیں، میں اس کو پسند کرتی ہوں، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ دوسری طرف جیسے ہی شاہ نواز کو پتہ چلتا ہے کہ شانزی زندہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ زندہ ہے تو پھر میں کیسے زندہ رہ سکوں گا۔ تو وہ ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اور ڈاکٹر کا نقلی روپ دھار لیتا ہے اور شانزی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے آخر مجھ پر ہی مرنا تھا، اب تم میرے ہی ہاتھوں مرو گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شاہ نواز شانزی کو ختم کر دے گا یا شانزی اس کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے لے آئے گی۔ دوسری طرف رئیس علی کے تانیہ کی محبت کو قبول کر لے گا یا اس کے رشتے کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ آپ کی کیا رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔